वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज की गुफ्तगू का मौजू इंटरनेशनल यूथ डे के हवाले से यकीनन नौजवान हैं। क्या हमारे नौजवान पाकिस्तान पे और हमारे आने वाले कल पे यकीन रखते हैं? देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्पॉन्डेंसी एज वेल। कई दफ़ा लोग बड़ी तकलीफ दह सिचुएशंस की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। मिसाल के तौर पर कि जी पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। 2 सालों में हमने ये देखा कि पेंडेमिक की वजह से दुनिया भर में नौजवानों का मुस्तकबिल बेयकीनी का शिकार है कि जी वो कौन से रोज़गार की तरफ बढ़ें, प्रोफेशनली क्या करें, एजुकेशनली एकेडमिकली क्या करें। जिन्होंने ख़ास तौर पे ट्रांजिशन में जो लोग थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना था, उनके साथ बड़ा मुश्किल है मामला। और जो लोग ग्रेजुएट करके जॉब्स मार्केट में आ रहे थे, उनके लिए भी सिचुएशन काफ़ी तकलीफ दे है। इसके अलावा जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा लगता है कि हम जितने पोलराइज्ड हो चुके हैं, जितने एक्सट्रीम ओपिनियंस हम रखते हैं, तो राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट, तुम गलत मैं सही, टॉलरेंस लेवल का कम होना, आपसी तफरका भी बढ़ता चला जा रहा है। और ये डिस्ट्रैक्शन है या हमारे यहाँ की रियलिटी, ये तमाम चीज़ें आजकल के नौजवानों पे प्रेशर बिल्ड कर रही हैं। और क्या हमारे हुक्मरानों का, पॉलिसी मेकर्स का इस तरफ फोकस भी है, या बेचारा नौजवान खुद ही धक्के खाकर अपना कोई ना कोई रास्ता बनाएगा? इसमें मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो फिर आपको माइनॉरिटीज़ और मुख्तलिफ जेंडर ग्रुप्स और ख़वातीन और मर्दों के आपसी मुश्किलात का जो मामला है वो भी नज़र आएगा। कई लोग समझते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस भी है, विच अगेन एड्स टू द टू द मिजरी ऑफ द यंग पीपल। तो ये तमाम नौजवानों से जुड़े मसाइल को आज हम हल करेंगे और ख़ुसूसन ऐसे लोगों से बात करेंगे जो कि अपनी कम्युनिटी में लीडरशिप रोल्स पर हैं, या तो वो नौजवानों को गाइड कर रहे हैं या ख़ुद इन मराहिल से गुजर कर उन्होंने फ़ैसला किया है कि जी कम्युनिटी बेस्ड खिदमत की जाए और लोगों को उनके लिए ट्रेनिंग्स और उनके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए। तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, व्हेन दे स्पीक टू द यंग पीपल, उन्होंने क्या पाया है, क्या इनको मोटिवेटेड पाया है, या हम इस तरह की डिस्कोर्स से उनकी बची कुची मोटिवेशन को भी ख़त्म कर रहे हैं। आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जी उवैस रब्बानी, यू नो हिम एज अ मीडिया एंकर पर्सन। इसके अलावा खुसूसी तौर पे फाउंडर हैं जी वो जिन्ना का पाकिस्तान, ही इज़ अ स्पीकर, ही इज़ अ राइटर। यंग लोगों से जब बात करते हैं, लॉट ऑफ पीपल रेजोनेट विद हिज थॉट्स, सो थैंक यू सो मच उवैस फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। इसके अलावा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर जालियावाला, ही इज़ अ डेकेड स्ट्रॉन्ग लर्निंग कंसल्टेंट, ट्रेनर, की नोट स्पीकर। नौजवानों से इनका भी बहुत क्लोज एसोसिएशन रहती है एंड हैज़ अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर यंग पीपल। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एशियन एक्सीलेंस फीमेल पर्सनालिटी कैटेगरी 2021 में इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क विनर रह चुकी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी यंग एंड अपकमिंग कम्युनिटी लीडर जनाब आयशा शेख। थैंक यू आयशा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे एज वेल एंड फॉर एडिंग टू आवर कॉन्वर्जेशन। अगर सबसे पहले वैस आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करूं कि इन 1.5 सालों में, क्योंकि कोविड के तनाजुर में मैं बात करना चाहूँगी, आपने क्या देखा है नौजवानों का हौसला और उनकी जो उमंग है कि इन चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होना है, इनके लिए सॉल्यूशंस निकालना है, ओवर आर्चिंग आपको लगता है कि उनका हौसला बुलंद हुआ है या पीपल आर फीलिंग लॉस्ट एंड डिजेक्टेड, आपकी ऑब्जर्वेशन में? जी, सलामती है आप पर, आपके सामीन पर। बहुत शुक्रिया सिद्रा। आज इंटरनेशनल यूथ डे है 12 अगस्त की मद में। इसके पेश नज़र 1991 में इसका इनेकाद हुआ और उसके बाद से तसलसल है। रोज़ाना एक यानी हर साल एक नई रेजोल्यूशन भी होती है। सवाल आपका बहुत अच्छा है कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र और इससे आगे भी। हमारे वालिद साहब कहते हैं कि आपने गौर करना है कि समंदर के किनारे हमेशा नारियल के दरख्त ज्यादा मुस्तहकम अंदाज में क्यों खड़े नजर आते हैं? इसलिए कि वो हवाओं के साथ छुपना सीख जाते हैं, लहरों के साथ संभलना सीख जाते हैं और फिर उनको मजबूती के साथ खड़े होना भी आता है। ये लचक भी उनके अंदर पाई जाती है और मजबूती भी उनके अंदर पाई जाती है। साथ साथ वो वहीं के बासियों को, उनकी प्यास को, उनकी तशनगी को बुझाना भी जानते हैं और लहराना भी जानते हैं, मुस्कुराना भी जानते हैं। What a beautiful analogy. जी, यूथ ने सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि सफर भी किया है, मगर वो यूथ जिसके पास दिमाग खुला हुआ है, जो खुद मोटिवेटेड है, उसने अपॉर्चुनिटीज तलाश की हैं। आप अगर खुद पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों की बात लें तो जितने नए इनिशिएटिव हैं वो किसी यंग एंटरप्रेन्योर ने लिए हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री का हो, चाहे वो कॉटन या क्लॉथ इंडस्ट्री का हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन प्रोग्रामिंग हो। स्पेशली मैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग की बात करूंगा। इंटरनेट पे सारी सिर्फ यूथ छाई हुई है और पाकिस्तान के खास तौर से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो पाकिस्तान के नौजवानों ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। हमारे पास मिसाल
موجود ہے یہاں پر. خود آپ کے سامنے عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, شی از این ایگزامپل ہر سیلف. اور یہ سکر سے ان کا تعلق ہے. آپ سوچیں گے کہ شاید کوئی انڈر پریولیج ایریا ہے یا کراچی سے دور یا لاہور اسلام آباد سے دور, مگر آپ دیکھیں 17 سال کی عمر میں یہ شہزادی بن کے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. شی از اے بیٹر اینڈ بیسٹ ایگزامپل ہے. اچھا, میں اویس آپ کی بات کو عائشہ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. عائشہ, خصوصاً یوتھ کے بھی کئی بریکٹس ہیں نا, میں خاص طور پہ آپ کا ایج بریکٹ ٹین ایجرز کی بات کرنا چاہوں گی. اپنے ارد گرد کیا دیکھ رہی ہیں جو ٹینز میں لوگ ہیں, جو 16, 17, 18 سال کی عمر کے ہیں, وہ ہوپ فل ہیں اپنے مستقبل کو لے کر, اور موجودہ سچویشن میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسکولز بند ہیں آپ لوگوں کے, آپ کو نہیں پتا کہ اسکولز میں ایگزامس کب ہوں گے, اگلا اسٹیپ آپ نے کیا اٹھانا ہے. ہائرنگ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فریز لگا ہوا ہے, بزنسز جو آلریڈی تھے وہ بند ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی گلوم اینڈ ڈوم کی جو سچویشن ہے, دنیا بند ہو گئی ہے, ٹریول ختم ہو گئی ہے, اس کو ینگسٹرز کیسے لے رہے ہیں؟ آر دے جسٹ گوئنگ ود دا فلو؟ یہ ہم زیادہ پریشان ہیں, یعنی بڑے لوگ ایڈلٹ زیادہ پریشان ہیں, یا ٹین ایجرز بھی اس وقت تھوڑے سے پریشان ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے اپنے اساتذہ کے ساتھ یہاں بلانے کا. مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک بار پھر میں انہیں آپ کے ساتھ سنوں گی. دوسرا کہ جو ہمارا ٹین ایج گروپ ہے, اسپیشلی اگر میں اپنے گروپ کی بات کروں, تو وہ لوگ کافی زیادہ موٹیویٹڈ ہیں, کیونکہ جب آپ کا بلڈ جوان ہے, جب آپ بوائلنگ بلڈ ہے آپ کا, تو ان کے پاس بہت زیادہ آئیڈیاز, بہت زیادہ ڈفرینٹ اپارچونیٹیز جو انہیں ملتی ہیں وہ ضرور ان میں پول ان کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے کچھ نیا سیکھنا ہے جس سے ہمارا کنٹری ہم پہ پراؤڈ ہو. لیکن کچھ صورتحال کبھی کبھی یوں بھی آ جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب انہیں بار بار دبایا جائے یا بار بار انہیں وہ نہ کرنے دیا جائے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو یوتھ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے. آپ دیکھیں کووڈ کے ٹائم میں بہت کچھ ہو گزرا, لیکن یوتھ ہی ہمارے پاس فرنٹ لائن پہ تھی. لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر یوں ہی چلتا رہا, یوں ہی ان کو اپارچونیٹیز سے دور رکھا گیا, یوں ہی انہیں ریکگنائز نہیں کیا گیا, یوں ہی انہیں موٹیویٹ نہیں کیا گیا, تو کوئی وقت ایسا ضرور آئے گا جب ہماری یوتھ تھک جائے گی. اور میں اچھا, اگر خصوصاً آپ کی اس بات کو عمیر آپ کے پاس لے کے جاؤں, ریکگنیشن, ہم سب جانتے ہیں ایز اے ٹرینر یو کین ایکسپینڈ مور اپون اٹ کہ ریکگنیشن, ویلیڈیشن کتنی اہم ہوتی ہے, لائف بلڈ ہوتی ہے آپ کی جستجو کو, آپ کی امنگ کو بڑھانے کے لیے اور آپ میں زبردست اور فیول بھرنے کے لیے. لیکن ہر ینگ پرسن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پاکستان میں پذیرائی نہیں ملتی, ویلیڈیشن نہیں ملتی, سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ نہیں ملتی. یہ خیال کس حد تک درست ہے آپ کے خیال میں آج 2021 میں؟ اچھا, عمیر کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی, بٹ آئی کین سی دیٹ ہی از اسپیکنگ. کین دس بی فکسڈ؟ سارے نوجوانوں کا یہ چیلنج ہے سدرا کہ اب ان کا اپنا ٹیلنٹ, ان کی اپنی صلاحیت, وہ جو کر سکتے ہیں ان کے دوست یا رشتہ دار نہیں مانتے, اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا وائڈ کریٹ کرتا ہے. تو ایکنالجمنٹ, ویلیڈیشن بہت اہم رول پلے کرتی ہے. جب میں ایز اے ینگ پرسن, میں 34 کا ہو گیا ہوں, تو یوتھ کی ڈیفینیشن سے باہر ہوں, لیکن آپ سمجھیں کہ 18 سے 34 سال والے میں نے بے شمار نوجوانوں کو گرو کرتے ہوئے دیکھا, ایک ایسے ماحول میں جو کہ انہیں ایکنالج کرتا تھا, انہیں اپریشیٹ کرتا تھا کہ وہ جیسے دنیا کو دیکھتے ہیں, مختلف دیکھتے ہیں, ویسے اس کو پرسو کریں, اور جو ان کے خواب ہیں اس سے اپنا کریئر ڈرائیو کریں. تو اگر ہوتا ہے تو اٹ کین لیڈ ٹو گریٹ ریزلٹس. اب چونکہ نہیں ہے تو نوجوان کیا کر سکتے ہیں, یہ ایک سوال ہے. نمبر 1, ایسا گروپ ڈھونڈے جو کہ ایسے خوابوں کی, ایسی چیزوں کی قدر کرتا ہے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں. نمبر 2, تھوڑا سا اپنے آپ کو تھپکی دینے والے بنے, لرن ٹو ایکنالج اینڈ ویلیڈیٹ یور سیلف. اور تیسرا, ڈیجیٹل دنیا میں, آپ دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں, یقیناً کچھ ایسے جو ویسی سوچتے ہیں, جو ویسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹیپ فارورڈ, ویلیڈیشن ضروری ہے, لیکن ویلیڈیشن پہ پھنس جانا بہت بڑی لمیٹیشن ہوتی ہے. عمیر, آپ کی بات سے نا میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے. آپ نے کیونکہ یہاں پہ ڈسٹنگوش کیا ہے جو لوگ ابھی 30 کے بریکٹ میں ہیں, 30+ ہیں ہم لوگ, ویل بی ریگارڈڈ ایز دا ملینیلز, اینڈ آن دی ادر ہینڈ جو اب آنے والی جنریشن ہے, جیسے عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ جنریشن زی ہے. کس سے زیادہ پر امید نظر آتے ہیں؟ ڈو یو تھنک وی آر ٹو جیڈڈ؟ ملینیلز نے کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں کیا, اور جو کچھ کرنا ہے اب جین زی نے کرنا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تحقیق بتاتی ہے سدرا کہ ملینیل سب سے زیادہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے پاکستان میں. تحقیق بتاتی ہے کہ ملینیلز نے سب سے زیادہ پریشر فیس کیا ہے اپنے ماں باپ کا, وہ پریشر جو کہ جین زی آج نہیں فیس کر رہی. ملینیلز کے پاس ایکسیس نہیں تھا, ٹیکنالوجی نہیں تھی, بہت کم چیزیں اویلیبل تھی, بہت ڈیپینڈنسی تھی, نیٹیوز نہیں تھے, ہم امیگرینٹس تھے ٹیکنالوجی میں. جی
اور جین زی کے لیے تمام چیزیں اویلیبل رہی ہیں. سو جین زی قدرے بہتر ہے, اکوپڈ ہے اور زیادہ پریگمیٹک ہے کمپیئرڈ ٹو ملینیلز. ملینیلز چاہتے ہیں کہ ان کی زیادہ تعریف کی جائے, واہ کی جائے. ہاں بالکل صحیح. اچھا اویس, آپ سے بھی یہی اگر سوال کروں کہ آپ نوجوانوں کا اگر دیکھیں نا, ابھی تو خیر عمیر واز بینگ ہمبل, لیکن اگر ورلڈ اکنامک فورم کی ینگ لیڈرز کی ڈیفینیشن میں دیکھوں, وہ ان کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز پیپل انڈر دی ایج آف 40, کیونکہ 30 سے لے کے 40 تک کی جو ایج ہے وہ آپ سب سے زیادہ امپاورڈ ہوتے ہیں, آپ کے پاس تجربہ بھی ہوتا ہے, آپ نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھ بھی لیے ہوتے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ کس سے امید ہے؟ یعنی وہ نوجوان جو اس وقت 20 کی دہائی میں ہیں, ان کی ایج 20 سم تھنگ ہے, یا وہ نوجوان جو 30 سم تھنگ ہے؟ ہو آر ڈوئنگ بیٹر ان پاکستان آپ کے اوپینین میں؟ بالکل زیادہ فروٹفل تو یہ 30 والا ایج کرائٹیریا ہے, مگر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یوتھ کی ڈیفینیشن اور اس کا ایج کرائٹیریا جو آپ نے بیان فرمایا, اصل میں عمیر جس طرح اشارہ کر رہے ہیں, میرے نزدیک بہت ساری ایسی یوتھ آرگنائزیشنز ہیں جس میں یا پارلیمنٹس ہیں جس میں بندے چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, خود 45-50 سال کے ہیں اور یوتھ کو لیڈ کر رہے ہیں. مسئلہ وہاں پر آ جاتا ہے کہ نئے لوگوں کو چانس نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں if you want to become unforgettable among the crowd, you need to forget the crowd. تو کون کس ایج کرائٹیریا میں کام کر رہا ہے یہ ضروری ہے, مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز آپ کو ہمیشہ یاد ہونی چاہیے. میں اکثر یوتھ سے سنتا ہوں, سمجھتا ہوں اس بات کو کہ آپ اگر 20 کے ہیں تو آپ کو 30 کے ہونے کا انتظار نہیں کرنا, اور 30 کے ہیں تو 40 کا ویٹ نہیں کرنا. انتظار کرنے والوں کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا محنت کرنے والے چھوڑ دیا کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ہم تھوڑے سے حاوی ہو گئے نا, پیپل ہو آر ان دیئر 30s, یو می اویس عمیر, تو ہمارے ساتھ عائشہ بھی موجود ہیں. یہ ہم اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں, ہمارے گلے ہیں ان سے جو 45-50 سال کے ہیں. ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں یہ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں, ہم اتنے اچھے ہیں جتنا ہم بن رہے ہیں یا نہیں ہیں اتنے اچھے؟ عائشہ آپ کیا سمجھتی ہیں, پیپل ہو آر ان دیئر 30s, اور ان میں سے کئی جیسے بھی آپ نے اویس کو بھی ایز این استاد کہا یا باقیوں کو آپ دیکھتی ہیں, یہ اچھے رول ماڈلز ہیں ہم آپ کے لیے, یا آپ سمجھتی ہیں یہ سارے بیکار لوگ ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اویس بھائی اور عمیر بھائی نے ایز اے لیڈر جو ایگزامپل سیٹ کیا ہے, جو ہماری یوتھ ہے اس کو آگے لے کے جائے گی. تو پھر اصل لیڈرز تو یہ ہوئے نا جنہوں نے غلطیاں کیا کیا ہیں, یہ اچھائیاں تو ہمیں ان کی پتہ ہیں, آپ کو ان میں کوئی فلاز نظر آتے ہیں جو آپ کہتے ہیں یار میں ان کی جگہ ہونا تو میں یہ نہ کروں جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ مجھے تو ہمیشہ ان لوگوں نے موٹیویٹ ہی کیا ہے, تو میں تو کبھی بھی ان کے فلاس کا سوچ بھی نہیں سکتی. مجھے یاد ہے آج بھی اویس بھائی کی وہ لائن کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. مجھے یاد ہے عمیر بھائی کی آج بھی وہ لائن جب وہ وائلسی میں ہمیں یہ سکھا رہے تھے کہ جب آپ بیٹل فیلڈ میں یہ سوچ لو گے کہ ہم ہار گئے, تو آپ اسی وقت ہی جب خود سے ہار جائیں گے تو آپ دنیا سے ہار جائیں گے. بیٹلز آر فرسٹ لاسٹ ان دا مائنڈ. ویری ویری انسپائرنگ. اور یہ دیکھیں, یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ اگر آپ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, اف یو آر ان یور 20s اف یو آر ان یور 30s, نئی نسل کو گروم کرنے کے لیے کوئی ورک شاپ یا کلاس کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ماشاءاللہ ذہن اور آنکھیں بڑی تیز ہیں, یہ آپ کو ہر لمحے آبزرو کر رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو جیسے کنڈکٹ کر رہے ہیں نا, اٹ از لیونگ اے مارک آن دیم. جب آپ اداس ہوتے ہیں, جب آپ کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا, اور اس وقت کوئی بہت انسپائرنگ موٹیویٹنگ باتیں کرے, تو وہ آپ کو شخص زہر لگ رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ بات یہاں پہ بڑی اہم ہے کرنے والی کہ اپرچونٹیز کی بات کی جائے. یقیناً حکومت وقت کا, پالیسی میکرز کا اس سے خاص تعلق ہے کہ وہ صحت, تعلیم, بیسک جو ہماری نیسیسٹیز ہیں, روزگار, ان کے لیے پالیسیز بنائیں. لیکن اس پینڈیمک یعنی کووڈ-19 سے پہلے اب پینڈیمک آف لونلینس اینڈ انہیپینس بھی ہے. آج کا نوجوان ایز کمپیئر ٹو دی پریویس جنریشنز اپنے آپ کو زیادہ اکیلا اور زیادہ افسردہ پاتا ہے. تو میں جاننا چاہوں گی ہمارے پورے پینل سے, جو کہ بہت ہی ہائیلی انسپائرڈ, ہائیلی موٹیویٹڈ پینل ہے, کہ جب ان سے لوگ ایسے ملتے ہیں یا یہ اپنے ارد گرد آبزرو کرتے ہیں کہ پیپل آر فیلنگ لونلی, آپ ان میں چابی نہیں بھر سکتے, آپ ان کو ایک لیکچر دے کے موٹیویٹ نہیں کر سکتے. ہاؤ ایمپیتھیٹک آر دے, اور ان کے خیال میں اس اکیلے پن, اس افسردگی, اس ڈپریشن, انزائٹی کا کیا سولوشن ہے وچ a lot of young people are facing. But before I go to them, ایک کالر لے لیتے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, سیدھا راشد بول رہا ہوں. جی راشد صاحب, میرا سوال پینل سے ہے اباؤٹ نوجوانوں میں پائے جانے والا ڈپریشن اور انزائٹی. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, پہلے تو یہ کہ ٹاپک اٹ سیلف بڑا نوجوان ہے, بڑی اچھا آپ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی اس پہ, بڑی اچھی گفتگو بھی ہو رہی ہے. اچھا, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں خان صاحب باہر جاتے ہیں تو انہوں نے پوچھا جی کہ پاکستان کا ایسٹ کیا ہے, تو انہوں نے کہا ہماری جو سب سے زیادہ آبادی ہے وہ یوتھ ہے. جی, تو ہمیں بڑی امید ہے اس سے ماشاءاللہ. ابھی تھوڑا سا پریشانی یہ آتی ہے کہ ہماری یوتھ
ان کو آگے بڑھنے کے مستقبل کے کوئی پیرامیٹرز ہونے چاہیے, ان کو چینلائز کرنا چاہیے. ہمارے اسکول کے زمانے میں بڑی گیمز ہوا کرتی تھی. اب دیکھیں اولمپکس ہے, 22-23 کروڑ لوگ ہیں ہمارے, 100, 150, 200 لوگ ہمارے جانے چاہیے تھے. ابھی کچھ میڈل نہیں جیتے, لیکن وہ دونوں نوجوان ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہیں اس وقت قوم کے. تو یہ ہمیں کوئی موٹیویشن دینی چاہیے جس سے ہماری نوجوان نسل آگے بڑھے, اور بڑی امید ہے ہمیں. ہمارے یہ چراغ ہیں آنے والے دنوں کے. ایک فراز کا شعر ہے, اگرچہ میں تھوڑا بھول رہا ہوں, اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے, اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے, مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ, بہت اچھے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتی ہوں. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ موٹیویشن کی زیادہ ضرورت ہے, which is again linking to the fact that young people not just in Pakistan but around the world are feeling more depressed, more unhappy and more lonely. اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ عمیر آپ سے اگر شروعات کروں. بہت آپ نے درست اشارہ کیا, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. مینٹل ہیلتھ چیلنجز بڑھتے ہیں, اور جیسے میں نے بتایا ملینیلز میں زیادہ ہیں, اور لونلیس ہم نے ایکسپیرینس کی ہے. کیونکہ لاک ڈاؤن لگا تو ہماری بہت ساری چیزیں, ایکٹیویٹیز خود سے ڈیوائیڈڈ تھیں. باہر کی چیزوں میں دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تھی, کیمپس جاتے تھے, باہر سنگت لگ جاتی تھی, تو بہت سارے لوگوں سے مل لیتے تھے, تو ہماری بہت ایموشنل ہیلنگ ہو جاتی تھی, جو کہ اس ٹائم میں نہیں ہو سکی. اب آپ اکیلے نہ رہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے تنہا دماغ, تنہا شخص جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, وہ ایول ہو جاتا ہے, وہ وائلنٹ ہو سکتا ہے, وہ دوسروں کا حق مارنے پہ آ سکتا ہے, یا وہ زندگی کو گیو اپ کرنے پہ آ سکتا ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں جو کہ ہمارے جوان ایٹ رسک ہیں, اور بہت ہائی رسک پہ ہیں اس وقت. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1, دوستوں, اچھے دوست ڈھونڈیں, اچھے دوست تلاش کریں. اور دوست وہ نہیں ہے جن کے ساتھ صرف مزہ ہے. اچھے دوست آئینے کی مانند ہیں, جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ گرو کر سکیں, آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں وقتی. نمبر 2, اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. آپ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں, صرف لاکھوں کے لائکس, شیئرز, کامنٹس پہ نہ جائیں, بلکہ ان کے درمیان کوئی 5-10 ایسے لوگ ہوں جو کہ آپ کے قریبی, جن کو آپ کہتے ہیں پروفیشنل کولیگز, جن کو آپ تصور کرتے ہیں, چاہے وہ سینئرز ہوں, چاہے وہ آپ کی ایج کے ہوں, مڈ ایج ہوں. لاسٹلی نمبر 3, اپنے لیے کچھ ایسی ترکیبیں نکالیں کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں. سانس لینے سے لے کے ورزش کرنا, کتابیں پڑھنے سے لے کے اچھا کانٹینٹ دیکھنا, بے شمار ایسی ایکٹیویٹیز ہیں. آئی ایم شیور آپ نے کورونا میں ٹرائی بھی کی ہوں گی, جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں ٹو ناٹ گیٹ مور اینکشیس اینڈ ناٹ فیل لونلی. ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹس ریزڈ. لیکن اویس آپ کی طرف لانا چاہوں گی, 2 دفعہ یہاں پہ عمیر نے ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہونے کو ایز اے سلیوشن ینگ لوگوں کو دیا ہے. میرا سوال ہے کہ پاکستان میں بہت کم پرسنٹیج ہے ینگسٹرز کی جو اسمارٹ فون رکھتے ہیں, جن کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے, یا جو آن لائن ہے. تو جو لوگ آن لائن نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ اور سیکنڈلی, جن کا سورس آف ڈپریشن یا انزائٹی ہی آن لائن کانورزیشن ہے, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ ٹاکسسٹی اس وقت سوشل میڈیا ڈسکورس میں نظر آتی ہے, جہاں ٹرولنگ بھی ہوتی ہے, جہاں بلینگ بھی ہوتی ہے, جہاں ہر قسم کی خرافات ہے. تو تب وہ نوجوان کیا کریں آپ کے خیال میں اویس؟ جی بالکل, بہت ہی ہیلدی اور کوالٹی ڈسکشن یہاں پہ ہو رہی ہے, اور اشعار کا بھی استعمال کیا ہمارے برادر کالر راشد نے. اقبال نے کہا تھا, وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے آپ کو کوانٹٹی کی تلاش نہیں کرنی پڑے گی. کہتے ہیں کہ ڈیسیژنز ناٹ ٹیکنگ ٹائملی are more worse than taking wrong. اگر آپ نے غلط فیصلے لیے, آن لائن آنا تھا نہیں آنا تھا, انٹرپرینورشپ کرنی تھی نہیں کرنی تھی, یہ شاید آپ کو نقصان اور فائدے کا سودا لگے, مگر جو فیصلے آپ نے لیے ہی نہیں زندگی میں, وہ زیادہ گھاٹے کے فیصلے ہیں, وہ زیادہ گھاٹے کا ڈیسیژن ہے. سب سے بڑا فیصلہ سدرا, سب سے بڑا ہارڈسٹ ڈیسیژن یا سب سے بڑا فاصلہ جو آپ طے کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ آپ کے دل اور دماغ کا ہوتا ہے. 18 انچز کا فاصلہ. بالکل, ان دونوں کو ایک پنچ پر لے کر آنا بڑا مشکل کام ہے. اور یہی مسئلہ ہے, ڈپریشن, فرسٹریشن بھی اس لیے ہوتی ہے, ڈی موٹیویشن بھی اس لیے ہوتی ہے. میں ایک تعویذ دینا چاہتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں موٹیویشنل تعویذ. وہ یہ ہے کہ موٹیویشن کو, موٹیویشنل اسپیکنگ کو آپ دوا کے طور پہ استعمال نہ کریں کہ آپ ڈپریس ہیں, ڈی موٹیویٹ ہیں, چلیں جی اسپیکر کو سنتے ہیں, کوئی موٹیویشنل چیز دیکھتے ہیں. نہیں, آپ اس کو غذا کے طور پہ استعمال کریں. موٹیویشنل آئیکنز بنا لیں, موٹیویشنل بک بنا لیں, موٹیویشنل پرسنالٹیز بنا لیں جن کو دیکھ کے آپ کو حدت آئے, موٹیویشن کی شدت بڑھے علم میں, اور سب سے زیادہ بڑھ کے یہ کہ آپ کے اندر اطمینان آئے کہ یہ جب تک میں ان کو دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, یہ خود اپنی ذات میں ایک موٹیویشن کا استعارہ ہوں.
یہ بہت ضروری ہے. بالکل. اینڈ لرن ٹو چیلنج یور تھاٹس. کئی دفعہ جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ نسل در نسل ہمارے کچھ سماجی رویے ہیں, کچھ بٹر ریالٹیز ہیں جو ہم انٹرنلائز کر لیتے ہیں. میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں کہ ایک 4 سال کی عمر تک پہنچنے تک ایک بچے نے تقریباً 1.5 لاکھ مرتبہ لفظ نہ سنا ہوتا ہے, یعنی اس کو کسی نہ کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے, اور صرف 400 مرتبہ وہ ہاں یا کسی چیز کی انکریجمنٹ سنتا ہے. یعنی جس چیز کی وہ پرمیشن لے اس کو صرف 400 دفعہ ہاں کہا جاتا ہے, جبکہ 1.5 لاکھ دفعہ نہ کہتے ہیں. تبھی کہا جاتا ہے کہ 17-18 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے آپ اپنے صرف 40% پوٹینشیل پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو بیفور وی کلوز ٹوڈے, عائشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, مجھے لگتا ہے کہ ینگ لوگوں کو اپنی ہی ڈیفینیشن خوشی, اطمینان اور فلاح کی, سکسیس کی بنانی چاہیے, کیونکہ ہماری جنریشنز نے جو ہمیں ہینڈ اوور کیا ہے اس میں ایک بہت بڑا فلا یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو کہا ہے کہ جی سکسیس, اگر تمہارا اے گریڈ آئے گا تو اس کا مطلب ہے تم کامیاب ہو اور تم خوش ہو, تمہارے لیے انہیپی ہونے کا کوئی ریزن نہیں ہے. اور یہی چیز ہم نے منسوخ کر دی ہے آپ کی ایجوکیشن سے بھی, کہ پڑھائی کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اچھی تنخواہ والی نوکری مل جائے, بہت سارے پیسے اکٹھے کر لو, زندگی میں اثر و رسوخ آ جائے. پاور اینڈ منی از ناٹ ایکول ٹو ہیپینس. یہ ہم یوتھ کو کیسے سمجھائیں, اور آپ اس بارے میں کیا سوچتی ہو؟ بالکل, پاور اینڈ منی از ناٹ ایکول ٹو ہیپینس. اس کا بڑا اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے اپنے پیرنٹس, ہمارے بڑے ہمیں سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا تو سکھا دیتے ہیں, لیکن فیلیئر کو مینیج کرنا سکھانا بھول جاتے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے ایک فیس بک پہ انانیمس پوسٹ دیکھی. آپ دیکھیں کہ انانیمس پوسٹ جس پہ ایک بندہ اپنی فیلنگس شیئر کرنے سے پہلے اتنا ڈرتا ہے کہ مجھے اپنا نام بھی نہیں دکھانا. اس میں یوں تھا کہ میرے اے لیولس میں نا 2 یوں آئے ہیں, اب میں نے کیا کرنا ہے, اور میں تو سوسائڈل ہوئی ہوئی ہوں. پھر جب ان سے بہت مشکل سے میرا کانٹیکٹ ہوا, جو ایک فیمیل تھیں, ان سے جب کانٹیکٹ ہوا تو ان سے بات کر کے پتہ لگا کہ وہ تو بہت زیادہ اسکلفل ہیں. صرف جس پینڈیمک کے پریشر کی وجہ سے, آن لائن کلاسز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے, ایجوکیشن نہ کھلی ہونے کی وجہ سے وہ صرف اپنے کچھ سبجیکٹس میں فیل ہو گئی ہیں. باقی ان کے پاس تو کافی زیادہ اسکلز ہیں, لیکن چونکہ ان کو کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کی اسکلز کتنے امپورٹنٹ ہیں, آپ کو ان کو کس طرح سے خوشی کے لیے یوٹیلائز کرنا ہے, تو وہ صرف وہی آپ کی بات کہ ایک فیلئر یا ایک پلان آپ کے مطابق نہ جانا سب سے امپورٹنٹ سکلز جو ہم نوجوانوں کو دے سکتے ہیں کہ زندگی میں آئی تھنک 80-90% چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی, لیکن جن 10% چیزوں پہ کنٹرول ہے اس پہ اپنا فوکس رکھے, اور آؤٹ آف کنٹرول چیزوں کو دیکھ کے افسردہ نہ ہوں یا اس کو ٹیک اوور کرنے نہ دیں. بہت بہت شکریہ عائشہ, اویس اینڈ عمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی ویل راؤنڈڈ گفتگو رہی, لیکن ہمیشہ کی طرح تشنگی رہ گئی کہ اور زیادہ بات ہونی چاہیے تھی اس پہ. وی آر گوئنگ ٹو برنگ دس اپ لیٹر اگین, لیکن آج اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد جو نوجوان ہیں ان کو کوئی پازیٹیو بات سکھائیں, ان کی ہاں میں ہاں ملائیں, اف نتھنگ ان کی بات ایٹ لیسٹ سن لیں, بیکاز دے آر فیلنگ انہرڈ, انسین اینڈ ان اپریشیٹڈ. اسی کے ساتھ جی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیں, خدا حافظ.